बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, लाहौर के मौसम की बात की जाए ना तो रात गए से हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा और अभी जब मैं आ रही थी वैसे बारिश तो नहीं हो रही थी, बट इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर जिसको हम कह सकते हैं। और आज जो है मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन पार्शियली शायद क्लाउडी भी रहे। वैसे जो सर्दी है उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो चुकी है। कल और परसों मैं देख रही थी जो दोपहर का टाइम था वो एक्चुअली इतनी इंटेंसिटी थी उस टाइम गर्मी की कि बस ऐसे लग रहा था कि जैसे हम जून और जुलाई में एंटर होने वाले हैं। सर्दी को तो अब मेरे ख्याल में गुड बाय कह देना चाहिए, लेकिन खुनकी जो बहरहाल है वो हमें एलिमेंट नज़र आता रहेगा। और बस यही वेदर अपडेट थी। इसी के साथ अभी ज़रा हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ क्विकली आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, सबसे पहली हमारे पास जो टॉप स्टोरी है, बलूचिस्तान पुलिस ने कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह को खैर सगाली अपना सफ़ीर मुकर्रर किया और उनको इसी के साथ साथ DSP का एजाज़ी ओहदा भी दिया गया है। ट्विटर पर कुछ तस्वीर हमने देखी और IG जो हैं IG पुलिस बलूचिस्तान के, उन्होंने इस हवाले से ख़ुद बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि हमने खैर सगाली सफ़ीर भी मुकर्रर किया है और नसीम शाह बाय द वे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आए। अभी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर नॉर्थ नाजिबाबाद के जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनकी बहुत सी पिक्चर्स हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। बिकॉज़ हमारे माइंड में ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी और उससे जो वाबस्ता लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शायद संजीदा होते हैं और उनके शौक़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं बाकी लोगों से। उनका बुक रीडिंग और गेम्स और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब आप इस तरह से फ़ैशन की बात करें और एक अनोखे किस्म की फ़ैशन की बात करें जो कि किसी की बहरहाल एक अपनी पर्सनल चॉइस और पर्सनल डोमेन है जिस पे मेरे ख्याल में इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बट बहरहाल बहुत से लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और बहुत से लोग इस पर क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं। अप्रिशिएट जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनका काम बहरहाल बहुत अच्छा है और इसी के साथ साथ वो बड़ा एक ह्यूमैनिटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से और स्पेशली बच्चों के साथ अच्छे तरीके से जो कराची नॉर्थ नाजिमाबाद के हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। और उनको अगर सड़क पर कोई पालतू जानवर सड़क पर अगर कोई स्ट्रे कैट या स्ट्रे डॉग नज़र आ जाए तो वो उसको पालतू बना लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। इस किस्म के उनके शौक़ हैं जो कि मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करने चाहिए। और बस यही तमाम चीज़ें थी और लोगों की जानिब से क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है कि द वे ही वॉज वेयरिंग द क्लोथ्स बिफोर बिकमिंग द असिस्टेंट कमिश्नर, वो शायद कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में किसी की अपनी पर्सनल डोमेन है, पर्सनल चॉइस है, हमें उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाजी गई है वो उसका हक किस तरह से अदा करता है और उसके साथ इंसाफ किस तरह से करता है, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। बाकी चीज़ें जो हैं वो किसी का शौक़ है उस पर कमेंट एज सच नहीं करना चाहिए। बट हमारे यहाँ पाकिस्तान है ना, तो जब तक हम किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे या किसी को रोस्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हमारा जो काम जो हमें है ना हमारा वो उस तरह से एज सच पूरा नहीं होता। बहरहाल अभी हम थर्ड टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब। तो कमरा इम्तिहान में 500 लड़कियों को देखकर एक लड़का बेहोश हो गया और ये भारत का वाक़या है। और जब ये एक्चुअली वहाँ जिस तरह हमारे यहाँ इंटरमीडिएट होता है वहाँ पर भी 12th ग्रेड, और ये जब लड़का कमरा इम्तिहान में पहुँचा और उसने अपना एग्ज़ामिनेशन देना था वहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़कियों की तादाद देखे वो एकदम इतना कंफ्यूज, इतना नर्वस हुआ कि वो बेहोश हो गया। और बेहोश ऐसा हुआ कि फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उसका बुखार कई दिन तक नहीं उतरा। ऐसा भी होता है इस दुनिया में। बहरहाल ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मौज़ूआत पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। साबिक सदर आमिर परवेज़ मुशर्रफ गुज़िश्ता रोज़ 80 साल की उम्र में दुबई के अमेरिकन नेशनल हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। आज उनकी मैयत को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में उनकी तदफीन की जाएगी। अच्छा, जब हम परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात करते हैं, मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे साथ एनालिस्ट बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बट बहरहाल ये जो तमाम दौर था, जो 9 साला एक
اقتدار کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہا. جب بھی کوئی ڈکٹیٹر کسی حکومت کا, جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر خود حکومت سنبھالتا ہے تو بات یہی کی جاتی ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے, ادارے بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے, معیشت اس وقت بالکل عدم استحکام کا شکار ہے. اور پرویز مشرف بھی انہی باتوں کو بنیاد بنا کر اقتدار میں آئے اور نواز شریف صاحب کی جمہوری حکومت کا تختہ انہوں نے الٹا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کے دور حکومت میں بہت سی ایسی چیزیں, آپ مارکہ کارگل دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نواب اکبر بگٹی کا انتقال, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت, لال مسجد کا واقعہ, ایمرجنسی کا نفاذ, ججز کو معزول کیا گیا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. دہشت گردی کا آغاز مشرف صاحب کے دور میں ہوا, خودکش حملے تب سٹارٹ ہوئے, اور ان کے جانے کے بعد 2008 کے بعد ہم نے طویل 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی. اور پھر عافیہ صدیقی کو, ایمل کانسی کو آپ نے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس کی صورت میں آپ کو گرانٹ ملتی رہی. اور پھر آپ نے جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا سو آپ نے, امریکہ نے جو اس وقت آپ کے آگے 7 شرائط رکھی تھی وہ آپ نے 7 کی 7 مان لی, جس پر امریکہ کا بعد میں خود یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ 2-3 سے زیادہ یہ نہیں مانی جائیں گی. سو وہ بہرحال جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا تو جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے اقتدار کی پرامن منتقلی, اور جب کوئی بھی آمر اس کی خلاف ورزی کرے گا نا تو وہ ہمیشہ تاریخ میں غدار وطن کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آمر کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا. آپ بندوق کی نوک پر, بندوق کے زور پر حقائق جو ہیں ان کو تبدیل کبھی بھی بہرحال نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ اس وقت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور انالیسس کے لیے سینئر اینکر پرسن, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار نجم ولی صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. نجم صاحب, تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سر, انتقال ہوا, بہت افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کریں, لیکن جو پاکستان کو ڈیمیج پہنچا وہ ابھی تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 9 سالہ دور تھا اس میں کون کون سے ایسے فیصلے کیے گئے جس نے آج پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا؟ دیکھیں, پرویز مشرف کا اقتدار جو ہے کچھ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تعریف کرنے والے کہتے ہیں کہ اس دور میں خوشحالی بہت آئی, اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ آئینی, قانونی, جمہوری بنیادوں کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب جو تھے یہ پاکستان کا ایک ایسا ماشاء اللہ تھا کہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ شاید کسی بدحالی کی وجہ سے یا آپ کہیں کہ کسی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں آیا تھا. یہ ماشاءاللہ بڑی دلچسپ وجہ تھی اس کی کہ پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے اقتدار سے کیوں ہٹایا گیا, مجھے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا. اور جو پرائم منسٹر اس وقت پاکستان تھے انہوں نے ایک دوسرے شخص کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ فیصلہ میرٹ پر نہیں تھا, اور میرٹ پر نہ ہونے کی وجہ سے پوری فوج نے اس پر ریزسٹ بھی کیا تھا. تو یہ ایک انوکھا ماشاءاللہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے مجھے ہٹایا کیوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. وہ ایک کمانڈو تھے, ان کی بہادری کو دلیل بنایا جاتا ہے, ان کی دور میں آنے والے پیسے کو دلیل بنایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا دور تھا. اس دور میں میڈیا کی آزادی کی بات کی جاتی ہے, اس دور میں جدت اور آزاد خیالی کی بات کی جاتی ہے, لبرلزم کی طرف جانے کی بات کی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن جو یہاں پر ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو درست کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کشمیر کی آزادی کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا, اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر انہوں نے آگرہ گئے اور واجپئی سے جا کر خود ہاتھ ملایا. لیکن اس سے پہلے ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ جب اٹل بہاری واجپئی پاکستان بس پر بیٹھ کر آئے تھے, واگا بارڈر سے بس پر بیٹھ کر ایک پرائم منسٹر آیا تھا, اور وہ اس کے بعد مینار پاکستان پر گیا تھا, اور جہاں اس نے جا کر کہا تھا کہ پاکستان میری مہر سے نہیں چلتا. اس نے پاکستان کی آزادی کو, خود مختاری کو, جی ہاں, انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا. پھر اس کے بعد میثاق لاہور ہوا تھا, اور وہ میثاق لاہور کیا تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل کریں گے. تو اس کو کارگل سے سبوتاژ کر دیا گیا. اور مجھے کارگل صرف اس وجہ سے جو ہے میں اس چیز کو کنڈیم نہیں کرتا, بلکہ مجھے اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ ناقص حکمت عملی سے
میری فوج کے ہزاروں جو سپاہی تھے، جو افسران تھے، ان کو شہید کروا دیا گیا، اور ایک ناقص حکمت عملی سے، ایک ایسی حکمت عملی سے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو جا کر امریکہ سے بھیک مانگنی پڑی تھی اور درخواست کرنی پڑی تھی کہ ہم اپنے باقی ماندہ فوجی جو ہیں وہاں سے کارگل سے، کیونکہ وہ محصور کر لیے گئے تھے، واپس لا سکیں. تو یہ تکلیف دہ حقائق ہیں. کارگل میں ہمارے فوجیوں کی، ہمارے جوانوں کی اتنی شہادت ہوئی، جتنی شہادتیں 65 میں نہیں ہوئی تھیں، جتنی شہادتیں 71 میں نہیں ہوئی تھیں، وہ کارگل میں ہو گئیں. تو یہ ایک ناقص حکمت عملی تھی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ماڈرنائزیشن لے کر آئے، وہ جدت لے کر آئے. وہ ہماری میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ جناب میڈیا دیکھیں، پرویز مشرف کے دور میں میڈیا نے بہت گرو کیا، لیکن یہ پالیسی بھی پہلے آ چکی ہوئی تھی. پاکستان ٹیلی ویژن جو تھا اس کے ساتھ ساتھ ایس ٹی این جو تھا، ایک نیا چینل شروع ہو چکا ہوا تھا، اے ٹی وی آ چکا ہوا تھا، اور یہ پالیسی جو تھی پائپ لائن میں گرو کر رہی تھی. اور یہ سامنے اس سے پہلے اس چیز کے اوپر کام ہو چکا تھا کہ ہم بھی یہاں پر میڈیا کو لے کر آئیں گے. اگر آپ ماڈرنائزیشن کی بات کرتے ہیں، موٹر ویز مشرف صاحب کے آنے سے پہلے بننا شروع ہو گئی تھیں. تو کشمیر کے حوالے سے بات کر لیں، لبرلزم کے حوالے سے آپ بات کر لیں، آپ کسی بھی دوسرے حوالے، خوشحالی کے حوالے سے دیکھ لیں، تو میرا خیال ہے اس خوشحالی کی ہم نے بہت بڑی قیمت اس کے بعد ادا کی. آپ خود میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، خوشحالی پر بھی ہم آتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ یہ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تمام چیزیں، تو ہم ذرا میرے خیال میں ٹائم لائن ذرا لائن وائز اگر ہم چلیں تو مارکہ کارگل، آپ کو اگر یاد، ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی ایک کتاب جو بھارت میں شائع ہوئی، پبلش ہوئی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے حقائق بیان کیے ہیں کہ اس وقت کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں کارگل کے وقت نہیں لیا گیا تھا، اور کارگل بہت عرصے سے، یعنی 1986، یہ ایک تو ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا تب سے اس کی پلاننگ تھی، لیکن یہ جو ایڈونچر مشرف صاحب نے کیا تھا وہ اس کو پہلے سے ہی اس پر تیاری کر آئے تھے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس وقت کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں لیا گیا تھا. وہ ثابت ہو گیا تھا. وہ تو خود اس وقت کے پرائم منسٹر کے بعد کے بیانات اس کے اوپر موجود ہیں، اور ایک کارگل کمیشن بنانے کی بھی بات کی گئی تھی جو بدقسمتی سے نہ کبھی بنایا جا سکے، نہ کبھی بنایا جا سکے گا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اصل میں وہ کوئی سیاسی حکومت کا نقصان نہیں تھا، وہ میری فوج کا نقصان تھا، میری فوج کے جوانوں کا نقصان تھا. ان کی شہادتیں تھیں، ماؤں کو بیٹوں سے، جوان بیٹوں سے ایک ناقص حکمت عملی سے محروم کیا گیا تھا. پاکستان کی ناک کٹی تھی. تو یہ اپنی جگہ پر جو ہے کارگل جب برپا ہوا تو اس وقت تو ابھی آرمی چیف تھے پرویز مشرف صاحب، اس وقت تک انہوں نے اقتدار 12 اکتوبر نہیں سنبھالا تھا. تو پھر اس وقت کے پرائم منسٹر کو امریکہ جانا پڑا. کہتے ہیں کہ بل کلنٹن ان دنوں چھٹیوں پر تھے، اور انہوں نے خصوصی درخواست کی کہ ہمیں آپ وقت دیں اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور درخواست کیا تھی کہ ہمارے فوجی جوانوں کو واپس آنے دیا جائے. میں نے ان شہادتوں کو کور کیا ہوا ہے، میں ان کے گھروں میں گیا ہوا ہوں، میں نے وہ جنازے دیکھے ہوئے ہیں جو شہادتیں جب ہمارے لاہور میں بھی میتیں آئی تھیں، تو بڑا دردناک منظر تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے خوشحالی کی بات ہم کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جناب اس دور میں جو خوشحالی آئی تھی، لیکن خوشحالی کی ہم نے قیمت کیا ادا کی. یعنی کہ افغانستان کی جنگ میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بغیر کسی توازن کے اور بغیر کسی بحث کے اور بغیر اس کے امکانات، اس کے نتائج کا جائزہ لیے بغیر ہم نے اس کے اندر چھلانگ لگا دی اور کہا کہ جناب بالکل ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم امریکہ کے خلاف جا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال ایک توازن ضروری تھا. ہم اپنی ایئر بیسز دے رہے تھے، ہم یہاں سے افغانیوں کو گرفتار کروا کے دے رہے تھے، ہم یہاں سے عافیہ صدیقی کو گرفتار کروا کے دے رہے تھے، ہم یہاں پر پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے جو تھے کر رہے تھے، بدترین وہاں پر جیل جو ہے وہ کاٹ رہے تھے. تو اس کے بدلے میں جو ڈالر آ رہے تھے اس نے ہمیں ایک خوشحالی دی، لیکن ہم اس خوشحالی کا کیا استعمال کیا؟ سر 12 ارب ڈالر کی اگر آپ کو گرانٹ ملی ہے تو 150 ارب ڈالر تو ابھی تک آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ تو اپنے گوا چکے ہیں اس کے بدلے دیکھیے اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی کی لہر شروع ہوئی اس نے ہمیں 80,000 شہادتیں اس وقت دی. پھر ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی ملک کے اندر ہماری ہی فوج کو آپریشن ضرب عضب کرنا پڑا. پھر وہ جو پیسہ آیا اس کو ہم نے کہاں پر استعمال کیا؟ ہم نے اس کو
گاڑیوں کی امپورٹ پر خرچ کر دیا, ہم نے یہاں پر گاڑیوں کی بھرمار کر دی, ہم بجلی نہیں بنا سکے. اور بالکل یہ درست بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب جب گئے تو آپ جب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ فلاں چیز لا رہے ہیں فلاں چیز, تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ توانائی کی ضرورتیں کیا, آپ نے کیا پالیسی دی یہاں پر. تو یہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ جن کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی میت کیوں لائی جا رہی ہے, تو میں اس پر میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا میاں شریف کی میت نہیں آئی تھی, تو ہمیں میت نہیں معطل کیا تھا ججز کو, لیکن جو بھی تھا ایک مخالفت تھی ان کی بھی اس وقت کی حکومت میں. تو جب ایک میت, ایک آدمی جب وفات پا جاتا ہے تو پھر میرے خیال ہے ذاتی حوالوں سے ہمیں اس پہ صرف نظر کرنا چاہیے. میں جتنی باتیں کروں گا سیاسی حوالے سے کروں گا, قومی حوالے سے کریں گے سبق. تو میت جو ہے پاکستان آنا جو ہے یہ ان کا حق ہے, یہ ان کے ورثہ کا حق ہے, یہ ان سے تعلق رکھنے والوں کا حق ہے کہ وہ یہاں پر میت کو لایا جائے. اور جب آنے کے بعد, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کے رویے کو کہ انہوں نے خصوصی جہاز بھیجنے کے حوالے سے اجازت دی. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا تھا. نہیں, آپشنز بہت سارے ہو سکتے ہیں. میاں نواز شریف ہمیشہ ریزسٹ کرتے رہے ہیں, لیکن میں نے اپنے سیاستدانوں کو اور بہت سارے حوالوں سے پاکستان کی فوج نے بھی معاف کیا, اور بہت سارے حوالوں سے سیاستدانوں نے بھی اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا. تو جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے آپس میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں لائیں گے, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سر میرے خیال میں معاف کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو وہ اب اللہ اور ان کا معاملہ ہے نا, بالکل, اور انہوں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جو آپ ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں ود دا کمٹمنٹ کہ آئندہ ایسا نہ ہو, سیاستدانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے, ہمیں بھی. اور آپ یہ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں کسی کو اس طرح سے معاف کرنا, آپ کو یاد ہے پرویز رشید صاحب پر جو جنسی تشدد مشرف صاحب کے دور میں ہوا, جاوید ہاشمی صاحب, اور کتنے ایسے نام ہیں جن پر تشدد جو تھا وہ ان کے دور میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جب وہ جمہوری جد و جہد کرتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور اب بھی کرنی پڑ رہی ہیں اور آئندہ بھی کرنی پڑیں گی. اور میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان فوج کی اس وقت کی پالیسی کو, جو کہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہی اسٹیبلش کر دی گئی تھی. اور اس وقت ہمارے آرمی چیف, اور خاص طور پہ ایک جو پریس کانفرنس ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو پالیسی اختیار کی گئی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم اے پولیٹیکل رہیں گے, ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب نے, ہماری فوج نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہم سب نے اس سے سبق سیکھا ہے, اور ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے کا جو عزم ہے یہ خوش آئند ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس وقت بھی خود عمران خان صاحب, خود شیخ رشید, وہ تمام کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر یہاں پر جو بھی سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں وہ سیاست کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں, اور سیاست جو ہے سیاستدانوں نے خود کرنی ہے. تو اگر ہم سب نے اس سے سبق سیکھا ہے, ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا قابل تعریف ہے. ہمیں اپنی فوج کی بھی تعریف کرنی چاہیے, ہمیں اپنی اور ہمیں اپنے سیاستدانوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ اور یہ معاف کر دینا, اور آپ جن زیادتیوں کی بات کر رہی ہیں, تو کیا ضیاء الحق کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئیں؟ اس دور میں صحافیوں کے, ایون اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا رہا. پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا, پھر اس کے بعد شکایات تو نواز شریف صاحب کے دور سے بھی بہت زیادہ ہیں. جو کچھ انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے مقبول ترین اخبار کے ساتھ انہوں نے کیا, اور جس طرح سیف الرحمان کا احتساب سیل کام کیا کرتا تھا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں برداشت کرنا پڑا. اگر ہم نے ان تمام چیزوں سے سبق سیکھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اور آنے والے دن جو ہے ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ قومی غلطیاں, ان کا ذکر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھتے رہیں. جہاں ذاتی ہیں, مجھے اچھا لگا کہ کوئی نفرت انگیز بات جو ہے پی ایم ایل این کی قیادت کی طرف سے نہیں کی گئی.
اور ایک ٹویٹ کی بات کی جا رہی ہے, میں آپ کو بڑا دلچسپ بتاتا ہوں کہ سو پرویز مشرف از نو مور, اور وہ مریم نواز کے شریف سے کیا جا رہا ہے, نواز شریف کی صاحبزادی سے. تو ایسا نہیں ہے, وہ ایک اور صحافی خاتون ہیں, ان کا نام بھی مریم نواز ہے, اور انہوں نے بھی اپنا بلیو ٹک لیا ہوا ہے. ان کے ٹویٹ کو جو ہے, اور ہمارے جو بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں, میں ٹی وی پر نام نہیں لینا چاہ رہا, بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اور اس کے اوپر پورے کے پورے تجزیے جاری کر دیے ہیں, دیکھیں جناب کیا لکھ دیا ہے, فلاں کر دیا ہے. تو وہ مریم نواز شریف کا نہیں ہے. مریم نواز حالانکہ ملتان میں تھیں, پھر اس سے بعد بھی ان کا جو تھا انہوں نے خطاب بھی کیا, باقی کیا, تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور جس طرح تعزیت کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا, میرا خیال ہے یہ بھی ایک ڈیسنٹ اور ایک ڈیسنٹ رویہ ہے. تو جب ایک بندہ چلا گیا تو تاریخ فیصلہ کرتی رہے گی, ہمارے تاریخ دان فیصلہ کریں گے, ہمارا مورخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا اچھا کیا تھا, کیا برا کیا تھا. what's your take on اکبر بھٹی, نواب اکبر بھٹی's killing, اس پہ آپ افسوسناک واقعہ تھا. اور اس کے بعد جو تحریک تھی جو بلوچستان کی, اس نے زیادہ زور پکڑا. افسوسناک واقعہ تھا. ظاہر ہے اس طرح کی تمام چیزیں, میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے سبق سیکھنا ہے. ہمارے جو بلوچ ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمیشہ ان کو استعمال کیا گیا اور ان کے جذبات کو بڑھگایا گیا, اور ہمیشہ سے ایک سازش رہی ہے. میں لاہور میں بیٹھ کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ پنجاب کے خلاف بہت سارے مفاد پرستوں نے اس وقت ہمیشہ خیبر پختونخوا میں, سندھ میں اور بلوچستان میں پنجاب کے خلاف بھڑکایا گیا. حالانکہ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. پنجاب نے ہمیشہ کسی بھی دکھ میں, کسی بھی مصیبت میں آگے بڑھ کے مدد کی ہے. وہ کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں آنے والا زلزلہ ہو, وہ دوسرے صوبوں میں آنے والا سیلاب ہو, پنجاب جو ہے گندم پیدا کرتا ہے, اور پنجاب نے ہمیشہ گندم بالکل اس طرح چھوٹے صوبوں کو دی ہے کہ جس طرح ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو اس میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قومی یکجہتی کو اس وقت کی حکومت کا مجھے افسوس ہے کہ پنجاب کی جو اس وقت کی حکومت تھی, اس نے نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے اوپر جو ریئیکشن دیا تھا وہ افسوسناک تھا. وہ ایسا پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن وقت گزر چکا ہے. اکبر بگٹی کی شہادت ہو, بینظیر بھٹو کی شہادت ہو, بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جتنی جنگ لڑی ہے اس کے اندر ہمارے ایک ہم نے دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کے دور کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ مجھے یاد آتا ہے, ہم نے نیو ٹی وی ابھی قائم ہو رہا تھا تو اسی وقت واگا بارڈر کے اوپر جو دھماکہ ہوا تھا اور جس میں تقریباً 80 افراد جو تھے شہید ہو گئے تھے, میں نے وہ واقعہ دیکھا جب دہشت گردی یہاں پر شروع ہوئی. سب سے پہلے جی پی او چوک میں جو واقعہ ہوا تھا, پھر میں نے وہ واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں مون مارکیٹ میں یکے بعد دیگرے جو 2 دھماکے ہوئے تھے, اور جس طرح بیوٹی پارلرز کے اندر تیار ہوتی ہوئی دلہنیں اس وقت جو تھیں وہ شہید ہوئی تھیں, اور وہاں پر بھی غالباً 100 کے قریب لوگ تھے جو شہید ہو گئے تھے. پھر جی پی او میں پھر حملہ ہوا, پھر ہمارے آرے بازار میں ہمارے فوجیوں کی بس کے اوپر حملہ ہوا. تو پرویز مشرف صاحب کے دور کے بعد ہماری فوج کو یہ کہنا پڑا, وہ فوج جس کے بارے میں محبت ہمیں ہماری درسی کتب میں اور ہمارے لہو میں شامل کر دی جاتی ہے, ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے, اور ہم اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. اس دور میں پاک فوج کو کہنا پڑا کہ آپ کانوائی کی صورت میں ٹریول نہ کریں. اس دور میں پاک فوج کو کہنا پڑا کہ آپ وردی پہن کر مارکیٹس میں نہ جائیں. یہ پاکستان کی حوالے سے تھا. تو پرویز مشرف صاحب کے جو قومی قسم کے جو جرائم ہیں یا قصور ہیں ان کو معاف کرنے کی میں بات نہیں کر رہا. میں بات جس برداشت کی کر رہا ہوں, جس رواداری کی کر رہا ہوں اور جس راستہ دینے کی بات کر رہا ہوں, وہ ذاتی سطح کے اوپر ہے کہ آپ نے دل میں ذاتی رنج شکوہ گلہ نہیں رکھنا. آپ نے پاکستان کے لیے سب کو معاف کرنا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ہم نے صورتحال بنا لیا. جو اس کے بعد تجربہ کیا گیا, عمران خان صاحب والا تجربہ, پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی, پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو گئی. لیکن پھر ایک تجربہ جو تھا عمران خان صاحب والا کیا گیا, اور پھر اس تجربے سے بھی سبق سیکھا گیا. اب میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر ہم نے ان تمام تجربات سے سبق سیکھ لیا, اور میری ذاتی خواہش
اور میرا کہنا تو یہ ہے کہ کاش ہم لوگ 1971 سے سبق سیکھ لیتے, اس سانحے سے سبق سیکھ لیتے, تو اس کے بعد شاید ہمیں اگلا سانحہ جو تھا وہ نہ ہوتا. کوئی بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ ہمیں کچھ اچھی چیزیں نہیں دیکھے گیا. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ جب تھا تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ہوا, ہمیں اس وقت ایک قیادت بنا کے دی گئی. میاں نواز شریف اسی کا نتیجہ تھے. ہمیں اس دور میں کیا ہوا, ہمیں ہیروئن جو ہے اس وقت بھی افغانستان کا ایشو تھا, روس تھا, ہمیں ہیروئن کا کلچر ملا, ہمیں یہاں پہ کلاشنکوف کلچر ملا, یہاں پر ہم نے عصبیت کو فروغ دیا, ہم نے یہاں پر علاقائی جماعتیں بنائی, ہم نے یہاں پر MQM بنائی, جس نے کراچی کو ایک جب تک, اور اس کا کریڈٹ بھی پولیٹیکل گورنمنٹس کو جاتا ہے کہ جب انہوں نے پھر وہاں پر آپریشن کیا اور پھر کراچی کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنایا, اور پھر ہم نے اس دور میں کالا باغ ڈیم کو متنازع بنایا. تو کوئی بھی ماشاءاللہ جو تھا, اس سے پہلے آپ ایوب خان کے دور کے اوپر چلے جائیں, ایوب خان کے دور نے ہمیں کون سا, ٹھیک ہے ڈیم بنانے کا فیصلہ اس دور میں بہت بڑا مثبت بڑا اچھا فیصلہ تھا, لیکن کیا ہم بھول جائیں کہ محترمہ فاطمہ علی جناح مادر ملت تھیں, ان کے ساتھ کیا کیا گیا, ہمارے نوازدہ نصر اللہ خان, مودودی صاحب, باقی تمام رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہوئے, کس طرح ایبڈو نافذ کیا گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی یادیں نہیں دیکھے جاتے ماشاء اللہ. تو ہمیں جو ہے جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں آئین کی حفاظت کرنی ہے, اور اگر ہم پرویز مشرف صاحب کو اگر ہم اپریشیٹ کریں گے, اگر ہم تو دوبارہ ہم انہی چیزوں کو لانے کی بات کریں گے. لہٰذا قومی سطح پہ, سیاسی سطح پہ ہمیں پرویز مشرف صاحب کے دور کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ غیر جانبدار رہنا ہے, ہمیں آئین کے ساتھ رہنا ہے, قانون کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے, اور میں تو اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ رہنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری فوج وہ ہر پاکستانی کی فوج ہو. کوئی بھی بندہ چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, وہ یہ نہ کہے کہ فوج میری دوست ہے یا میری دشمن ہے. وہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میری محافظ ہے, ہر بندہ یہ سمجھے کہ وہ ہماری فوج ہے. پاکستان تحریک انصاف کیوں یہ کہے کہ فوج جو ہے میری نہیں ہے, یا مسلم لیگ نون یہ کیوں کہے کہ فوج میری نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کیوں کہے, عوامی نیشنل پارٹی کیوں یہ کہے, یہ بلوچستان عوامی پارٹی کیوں کہے, یہ MQM کیوں کہے, فوج ہم سب کی ہے. میں تو اس حد تک چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جیسے ماضی میں شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی تھی, نواز شریف صاحب کی حکمت عملی تھی کہ آپ بجلی چور پکڑنے کے لیے جو ہے نا فوج کا استعمال کریں, اور فوج جاتی تھی ڈیروں کے اوپر اور بجلی چوروں کو پکڑتی تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی بجلی چوری بہت بڑا المیہ ہے, لیکن بجلی چور بھی پاکستانی ہے. فوج جو ہے, فوج اس کی بھی فوج ہے. آپ نے بجلی چوروں کو پکڑنا ہے, پولیس کو استعمال کریں, دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کریں, لیسکو کو اختیارات دیں, باقیوں کو اختیارات, جو وابڈا کو اختیارات دیں, ان کو دیں. فوج جو ہے, فوج ہر پاکستانی کی فوج ہے. تو کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ فوج جو ہے ہم اس کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی ایک سیاستدان کی سے دوستی کے لیے نہیں ہے. یہ انڈیا کے مقابلے میں یہ ہم سب کی محافظ ہے, ہمیں ایک دشمن کا سامنا ہے اس وقت. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں, ہم مان چکے ہوئے ہیں, اور اس وقت اے پولیٹیکل ہونے کا اور اس وقت جو نیوٹرل ہونے کا فیصلہ ہے, پاک فوج کا یہ فیصلہ انتہائی شاندار ہے. اور اس کے نتیجے میں مجھے پوری امید ہے, سیاستدان جو ہے راستہ نکال لیتے ہیں. دیکھیں فوج کی تربیت کا ایک خاص انداز ہے. فوج کو لڑنا سکھایا جاتا ہے, فوج کو کچلنا سکھایا جاتا ہے, اور ہر فوج کو یہی سکھایا جانا چاہیے. تو جب آپ نے اپنی فوج کو لڑنا سکھایا, کچلنا سکھایا, تو بات چیت کرنا جو سیاستدانوں کا کام ہے, راستہ نکالنا سیاستدانوں کا کام ہے. آپ سیاستدانوں سے کہیں, ان کی ڈیوٹی ہے کہ بھائی بلوچستان میں یہ شکایات ہیں, آپ ان کو رفع کریں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا ایک سیاسی حل نکالیں. خیبر پختونخوا میں یہ مسائل ہیں, آپ ان کو سیاستدان حل کریں, اور سیاستدان سیاسی مسائل کو حل کریں. پاکستان کی فوج جو ہے وہ سرحدوں پر رہے. اور خاص طور پہ مجھے کشمیر کے حوالے سے بھی کہنا ہے کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے بڑا نقصان کر لیا ہے. خاص طور پہ پچھلے دور میں جب یہ بات کی جاتی تھی کہ ایک پیج پر تھے سب اور سپورٹ کی جا رہی تھی ایک گورنمنٹ کی, لیکن معذرت کے ساتھ اس موقع کا فائدہ جو تھا
مودی نے اٹھایا کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو رہی تھی، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں تھے، سعودی عرب کے ساتھ بہتر نہیں تھے، یو ای کے ساتھ بہتر نہیں تھے، چین کے ساتھ بہتر نہیں تھے. یہ وہ ہمارے تمام دوست ہیں جو عالمی سطح پر ہمیشہ ہمارے کسی نہ کسی جگہ سے ترکی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے تو کام آتے رہے. ہم نے اسی دور میں مودی نے شب خون مارا، اس نے آزاد کشمیر کی جو متنازع حیثیت تھی اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں ان کے خلاف اس کا ایک جو سٹیٹس ختم کرتے ہوئے انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. اب ہمیں وہاں پر وہ بڑی تیزی کے ساتھ، ابھی کل یوم یکجہتی کشمیر جب ہم نے منایا تو میں بڑے دکھ کے ساتھ روما یہ سوچ رہا تھا کہ انڈیا بہت تیزی کے ساتھ کشمیر کے اندر آبادی کا توازن تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھارتی کشمیری پنڈت جو جا چکے ہوئے تھے ان کو واپس آباد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. چلیں وہ کشمیری ہوں گے، میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ آباد، لیکن جو آپ وہاں پر انڈیا کے ارب پتیوں کو اختیارات دے رہے ہیں کہ جائیں وہاں پر زمینیں خریدیں، وہاں پر بزنس کریں اور وہاں کے اوپر جا کر اپنے گھر بنائیں، وہاں کی آبادی اگر وہاں پر، اور یہ چیز اگر چلتی رہتی ہے اور وہاں پر آبادی کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے تو ہمارا استصواب رائے والا جو ہے، کیونکہ آپ سب گڑبڑ کر دیں گے، خلط بند کر دیں گے، آپ نے وہاں کی ریاستی اسمبلی ختم کر دی، آپ نے وہاں کی خود مختاری ختم کر دی، آپ نے وہاں کا جھنڈا ختم کر دیا، آپ وہاں پر جو آئی ڈی کارڈز جاری ہوں گے اب تمام کے تمام وہ انڈیا کے ہوں گے. تو آپ آبادی کا توازن جب تبدیل کر دیں گے تو پھر وہ ہمارا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم نے استصواب رائے کرنا ہے، ہم جو آج تک گلگت بلتستان کا، ہم جو آزاد کشمیر کا سٹیٹس بحال رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے ممکن نہیں رہ جائے گا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے اس طرح ہو سکے جس طرح کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. تو وہ بڑا نقصان ہوا ہمارا. اور اگر ایک پولیٹیکل، صحیح معنوں میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہو جو سیاست کے ذریعے مسائل کو حل کرنا جانتی ہو، جو راستہ نکالنا جانتی ہو، جو اکھڑ نہ ہو، جو ضدی نہ ہو، ہٹ درم نہ ہو، جو گالی دے کر بات نہ کرتی ہو، وہ لوگ، وہ سیاستدان ہی راستہ نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے سیاستدان موجود ہیں. تو پھر مشرف صاحب کے دور کی ایک آخری یادگار تھی، وہ بھی جو تھا مجھے افسوس ہوا. لیکن اس کے باوجود جب میں ذاتی حیثیت پہ بات کرتا ہوں تو پرویز مشرف جو تھے، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ وہ جو تھے آئین انہوں نے ضرور توڑا، اور اس کی ڈیفینیشن میں آپ کہنا چاہیں غدار تو ضرور کہتے رہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پرویز مشرف غدار تھے. پرویز مشرف محب وطن آدمی تھے، اپنے وطن سے محبت کرتے تھے. ان کی ایک اپروچ تھی، ہم اس اپروچ سے اتفاق نہیں کرتے، اختلاف کرتے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن میں دوسری طرف یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو دیکھتا ہوں اور 12 اکتوبر 1999 کی رات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو ایک ایسے شخص کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے تھا جو میرٹ پر نہیں تھا، جس کی فوج کے اوپر کمانڈ نہیں تھی. اور میاں نواز شریف کو اگر اس وقت یہ آپشن دیا گیا تھا، جو کہ آپ خود اسد درانی کی بات کریں، اور بھی کتابیں، جنرل عزیز، باقی لوگ اس کو حوالہ دے چکے ہوئے ہیں، کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو، میاں نواز شریف کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ 12 اکتوبر 1999 کی رات آپ اسمبلی توڑ دیں اور آپ نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا، تو میاں نواز شریف کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتے تو پھر پرویز مشرف کا ماشاءاللہ نہ لگتا، ہم ایک الیکشن کی طرف چلے جاتے زیادہ سے زیادہ. میں مانتا ہوں کہ یہ آئینی اور جمہوری طریقہ نہیں تھا، لیکن کیا اس کے بعد ہمارا آئین برقرار رہا، ہماری جمہوریت برقرار رہی؟ تو میاں نواز شریف نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ہٹ درمی کی بنیاد پہ تھا. اور جہاں پر ایک سیاستدان ہٹ درم ہو جاتا ہے، جہاں پر ایک سیاستدان اٹل ہو جاتا ہے، جہاں پر ایک سیاستدان نو کمپرومائز پہ چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ نقصان کرتا ہے. سیاست نقصان ہوا، ہم نے پاکستان توڑ دیا. ہم نے اس وقت ہم اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک نہیں کر سکے. کچھ لوگوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ، آپ اس کو سودے بازی کہہ لیں، آپ اس کو محبت کا رویہ کہہ لیں، ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات کو طے نہیں کر سکے. ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دوسرے ملک کی فوج آئی، بنگالیوں نے اس کو ویلکم کیا. وہاں پر ہماری فوج کے لیے مشکلات، اپنی فوج کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں جن کی بہت بڑی تعداد نے پاکستانی فوج کے ساتھ تھے اس وقت. پھر اس کے بعد آج کا بنگلہ دیش دیکھیں، وہاں کا نصاب دیکھیں، وہاں پہ بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو دیکھیں، وہ جو اپنے بنگلہ دیش کی کریشن کی ساری ہسٹری بناتے ہیں اس کو دیکھیں. تو ہم نے کوئی
منافع کا سودا نہیں کیا. لہٰذا میں آج بھی کہتا ہوں, میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج اگر پرویز مشرف صاحب کی میت پاکستان میں آ رہی ہے, ان کو پاکستانی جھنڈے میں آپ دفن کرنا چاہتے ہیں, وہ پاک فوج کے سربراہ رہے ہوئے ہیں. میں ان کی آئینی حیثیت کو چیلنج کروں نہ کروں, وہ صدر پاکستان رہے ہوئے ہیں. اب ضرور کریں ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں, لیکن سیاست میں ہمیں جو ان کی غلطیاں تھیں اس سے سبق تو سیکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے, اور ہم سیکھ رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ بالکل آپ نے تمام باتیں بالکل ٹھیک ہیں, اور بڑا آپ نے کمپریہنسو وے میں عوام کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. اس سے ذرا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور موجودہ حالات کو دیکھیں. ایک تو IMF کے پروگرام میں ہم نے جانا ہے ابھی ریسنٹ, مطلب سخت سے سخت شرائط, وہ آپ کا میں ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی کہ 70ویں گریڈ اور اس سے اوپر کے جو افسران ہیں ان پر جو کہا ہے جی اثاثے ڈکلیئر کرے, تو بڑی اچھا اقدام ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے IMF کو, اور ہمیں اس طرح کی مزید شرائط چاہیے. لیکن چلیں, IMF کی ایک اور شرط جو انہوں نے کہا ہے کہ گرانٹ آپ کو تب ملے گی جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کے لیے حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں. مثلا پارلیمنٹ میں واپس جانے کا فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور اگرچہ ان کو سیاسی نقصان ہوا بہت زیادہ, انہوں نے اپریل 2022 میں جو فیصلے کیے تھے استعفے دینے والے, اب مسئلہ پتہ ہے کس کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے؟ مسئلہ خود پاکستان تحریک انصاف کے ان سابق ارکان اسمبلی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے. روما, آپ یقین کریں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ارکان اسمبلی کی. پتہ ہے کیوں چیخیں نکل گئی ہیں؟ اور وہ خان صاحب کو آن دی ریکارڈ تو کچھ نہیں کہہ سکتے, ٹکٹیں لینی ہیں انہوں نے, لیکن وہ خان صاحب کو بڑی بد دعائیں دے رہے ہیں, بڑا سخت احتجاج کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مارچ کے اندر ہی تقریباً تمام الیکشن ہو جائیں گے, قومی اسمبلی کی جتنی خالی نشستیں, اس کے بعد آگے کوئی الیکشن نہیں ہونا. یہ مارچ اپریل جب بھی ہوں, آپ کو لگتا ہے ویسے مسلم لیگ نون ہونے دے گی کیونکہ ہوا ان کے مخالف؟ نہیں, میں قومی اسمبلی, میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا, میں قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی نشستوں کی بات کر رہا ہوں, جن کی 16 مارچ پہلے مرحلے میں جس کی آ گئی ہے, پھر باقی ڈیٹ, میں ان کی بات کر رہا ہوں. پتہ ہے ارکان اسمبلی کے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے لڑنا ہے, وہ وفاق میں شہباز شریف کی حکومت ہے, پنجاب میں محسن نقوی کی حکومت ہے. وہ محسن نقوی جس کو انہوں نے خود اپنا مخالف خام خواہ بنا لیا ہے, حالانکہ محسن نقوی ایک بہت ہی پولائٹ, بہت ہی جنٹل اور بہت ہی ہمبل انسان ہے, اور ان کے سب کے ساتھ دوستی ہیں, سب کے ساتھ تعلق ہیں, بڑے اچھے تعلق ہیں. وہ بڑی ونڈرفل بندہ ہے یار, وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں تو باس رہ چکی ہوں, مجھے میرا بڑا تعلق, بڑا میرا تعلق ان سے, اور بہت ہی باکمال شخصیت ہے. آپ نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا, آپ نے جو کچھ مظاہروں میں زبان استعمال کی, جو کچھ کیا. بہرحال میں واپس اس کی طرف آتا ہوں. اب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو دوبارہ اسی اسمبلی میں جانے کے لیے کم از کم 15 سے 25 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑے گا. اور پتہ ہے کتنی دیر کے لیے؟ مارچ میں وہ الیکٹ ہوں گے, اپریل مئی جون جولائی اگست, 4 سے 5 ماہ کے بعد وہ 25 کروڑ مٹی ہو جائے گا, کیونکہ اگست میں اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی, اور مدت پوری ہونے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر انتخابات میں جانا ہے. تو اس وقت پھر آپ کا جو مقابلہ ہوگا ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ, ایک مرتبہ پھر آپ کو, میں بڑے کم پیسے بتا رہا ہوں اس وقت, تو ایک جلسہ جو ہے 3-4 کروڑ روپیہ لے جاتا ہے, بڑا جلسہ جو ہے. تو آپ جب 25 کروڑ 20-25 کروڑ اب خرچ کر کے جائیں گے, آپ کو اس وقت تھانے کچہری پٹواری کسی بیوروکریٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی, آپ کو پوری کمپین چلانی پڑے گی, زور لگانا پڑے گا. 25 کروڑ آپ نے اب خرچ کیا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 25 کروڑ واپس بھی آنا ہے یا نہیں آنا, یعنی کہ آپ نے واپس ان ہوئے کہ آپ کو پاس اقتدار آنا ہے, نہیں آنا, نہیں, یہ جو الیکشن لڑا جا رہا ہے یہ صرف لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے لڑا جا رہا ہے. یہ اقتدار تو ملنے والی تو بات بھول جائیں, اقتدار نہیں, لیکن آپ وہ سیٹ ون بھی کر پائیں گے یا نہیں, اچھا یہ علیحدہ رسک ہے, یہ علیحدہ رسک ہے, کی میں بات کر رہی ہوں, یہ علیحدہ رسک ہے. تو اب ارکان اسمبلی اس کے بعد 25 کروڑ اب ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو الیکشن لڑنے والے ہیں کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود 25 کروڑ 50 کروڑ یا 60 کروڑ یا 70 کروڑ جتنا بھی ان 2 الیکشنز پہ لگے گا, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑی, ایک امیر آدمی کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو جب وہ اس کو خرچ کرے گا
تو آپ دیکھیے کہ وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے مروا دیا. اگر ہم نے اسی اسمبلی میں واپس جانا تھا تو اب یہ تو پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی تو دیکھیں اسی وقت آئے گی جب ہم آئین کو تسلیم کریں گے, جب ہم پارلیمنٹ کو تسلیم کریں گے, جب ہم حکومت کو تسلیم کریں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یا جے یو آئی انہوں نے پارلیمنٹ, اگر یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹھے کیوں؟ لیکن دیکھیے نہ مانتے ہوئے بھی اس میں بیٹھے اور آخرکار انہوں نے پارلیمنٹ میں سے راستہ نکال لیا. آپ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے, آپ باہر نکل آئے سڑکوں پر, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پارلیمنٹ میں ہونے والی جتنی قانون سازی تھی, آج آپ کو نیب کے قانون پر اعتراض ہے تو آپ تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ کیسے اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں تھے, آپ نے کوئی اندر کوئی ایسی ترامیم جمع کروائیں گی جس کے اوپر بات ہوتی. تو لہٰذا جو ہے عمران خان صاحب اگر پارلیمنٹ میں واپس آتے ہیں یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اور آنے والے دنوں میں پروسیس تو وہ سارا جو آپ نے بات کی کہ لوگ ناراض ہیں نا, آپ نے اپنے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, ان کے خود اپنے ارکان, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کسی طرح ٹال دے اس الیکشن کو, الیکشن ہی نہ لڑیں, ہم بعد میں لڑ لیں گے, آپ صرف اس وقت ویو بناتے چلے جائیں, اور آپ اگر خود لڑنا چاہتے ہیں خود لڑ لیں. خود لڑنے میں کیا ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب خود لڑتے ہیں تو رکن اسمبلی جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ اتنا ہی خرچ کر کے بینر بونر لگا کے کام اپنا پورا کر دیں گے. لیکن جب وہ خود الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ انہوں نے پوری کمپین کرنی ہے, اور ان کو پتہ ہے. ایک اور ان کے ساتھ مسئلہ ہے, جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ رسک ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہے کہ اگر وہ اس مرتبہ یہ سیٹ ہار گئے اور اس مہنگائی میں بھی سیٹ ہار گئے جو کہ حکومت کی طرف سے جس پر بلیم کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, تو آنے والے دنوں میں روما پھر وہ جنرل الیکشن جو ہونے ہیں ان میں وہ سیٹ نہیں جیت سکیں گے. ایک مرتبہ ہلکا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی طرف جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ آپ نے خود ہی کلہاڑا مار دیا جی, اچھا خاصا بیڑا گرک کر دیا اپنے لوگوں کا. اور اس وقت اسمبلیاں ٹوٹنے کا دیکھیں نا, پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور پرویز الہی صاحب غلط تو نہیں مشورہ دے رہے تھے عمران خان کو کہ آپ اسمبلی مت توڑیں, اگر آپ اسمبلی توڑیں گے. آپ نے ان کی ویسے آن اے لائٹر نوٹ پرویز الہی صاحب کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, اس میں کہتے ہیں جڑا آج پڑھیا گیا نا پہلے پڑھیا جاتا تھا اسمبلیاں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشورہ دینے والوں میں فواد چودھری بھی تھے کہ توڑیں حکومت, اسمبلی ڈیزالو کریں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما اپنے سے اختلاف سننا پسند نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو اب تمام لیڈران کا یہ فرض ہو گیا کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں, سرائیں اور کہیں خان صاحب جو آپ نے فیصلہ کر لیا وہ کمال. یہ میاں نواز شریف کی بھی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے سے اختلاف نہیں سنتے, وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے جو سوچ لیا ہے بس ہاں میں ہاں خوش. اگر آپ سجیشن کے ساتھ آئیں گے, آپ آج پنجاب کی حکومت توڑنے کے بعد جو سارا کرائسس پیدا ہوا ہے وہ خود آپ کے لیے, خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا ہوا ہے, آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں. اور دیکھیں آگے وہ کتنا, اور اس چیز کے روما بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ جسٹس جواد جو فیصلہ دینے والے ہیں, میں تو آئین اور قانون کے مطابق, دیکھیں میں تو ہمیشہ سے آئین قانون اور جمہوریت کی بات کرتا ہوں, میرے مطابق تو انتخابات آئین کے مطابق ہی ہونے چاہیے. میں اس کو جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو کیس تیار کیا جا رہا ہے وہ کیس یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو مردم شماری اس وقت آپ نے شروع کروا دی ہے, 1 اپریل سے شروع ہونی ہے. تو اگر نئی مردم شماری اور حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو آپ کس طرح, اور یہ فیصلہ خود کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اپریل 21 کا عمران خان صاحب کی حکومت کا ہے, اسد عمر صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں, سنا کر گئے ہوئے ہیں کہ اگلے انتخابات جو ہوں گے وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے اور ڈیجیٹل. ہم اور 2017 کی مردم شماری کو ہم مسترد کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے پاس تو 35 برس پرانی مردم شماری ہے, تو آپ کس طرح اس کے اوپر جا سکتے ہیں. دوسری بات گورنر صاحب کس کے اوپر موجودہ پولیٹیکل سچویشن اور یہ جو ایک اور نئی پارٹی کے قیام کی بات ہو رہی ہے, ری امیجننگ پاکستان, کہتے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں ایک نئی پارٹی بن جائے, مصطفیٰ نواز کو, شاہد خاقان. میرا خیال ہے وہ مریم نے بات کی ہے, مفتہ کو بھی راضی کر لیں گے, شاہد خاقان عباسی کو بہت حد تک اسامہ کا مسئلہ تھا, سیٹ کا مسئلہ تھا, کچھ مفتہ صاحب نکالے جانے پہ پریشان تھے, اور مشاہد صاحب جو اس کا تیسرا بڑا ایکٹر ہیں وہ تو ہمیشہ سے خیر رہے ہی کہیں اور ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی اگر ہوگا بھی تو ایک لمبا پروجیکٹ ہے, فوری طور پہ بھی کچھ نہیں. یہ پارٹی بن جائے چلانے والے کوئی اور ہو, یہ بنا کے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن
کوئی بھی پروجیکٹ اتنی جلدی نہیں آتا. عمران خان کا It will پروجیکٹ جو take تھا, time. عمران خان کا پروجیکٹ دیکھیں 2008-9 میں شروع کیا گیا, 2011 میں ان کا جلسہ کروایا, اس دوران نواز شریف کی پھر حکومت بن گئی, پھر آپ نے نواز شریف کو ہٹا بھی دیا, پھر شاہد خاقان عباسی آ گئے, تو پھر آپ جا کے 2018 میں عمران خان کو لا سکے. تو لہٰذا اگر کوئی پروجیکٹ ہے بھی تو فوری طور پہ It will take time. بہت شکریہ نجم ولی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. اتنی زبردست گفتگو, مجھے تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بہرحال جو تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ.